अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूं हैदर मेहदी और मेरा प्रोग्राम देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज एक मेरे बहुत स्पेशल गेस्ट हैं, बहुत बड़े सतून थे इमरान की हुकूमत की सक्सेस में। शुरू के दिनों में ये उनके मिनिस्टर ऑफ स्टेट और चेयरमैन बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट रहे हैं। बहुत बहुत वेलकम टू द प्रोग्राम हारून शरीफ साहब। बहुत शुक्रिया जी, प्लेजर टू बी विद यू। थैंक यू वेरी मच जी। हारून साहब का तारुफ छोटा सा करा दूं, वैसे लोगों को तो पता है, लेकिन शायद इनको ये नहीं पता कि सीपैक के अंदर जो बहुत बड़ी इम्पटस आया था उनके उसके पीछे इनकी बहुत बड़ी लीडरशिप इन्वॉल्व थी। ये सीनियर लीडरशिप टीम के मेंबर थे शुरू के दिनों में। इन्होंने बहुत कलीदी किरदार अदा किया था जो हमारी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आई थी चाइना से और हमारी गल्फ कंट्री से और ख़ास तौर से ईस्ट एशिया से। अब ये यूनाइटेड नेशंस के साथ काम कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ ससेक्स के साथ काम कर रहे हैं और हमारी अपना जो पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स है उनके साथ भी ये मुशावरत करते हैं। वर्ल्ड बैंक में काम कर चुके हैं। डिफिट जो बहुत बड़ा एक इदारा है इकोनॉमिक असिस्टेंस का यूके का, उसके 10 साल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रहे हैं। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के पढ़े हुए हैं, हवाई यूनिवर्सिटी के। माशाल्लाह इतनी ये मैं पहले उसमें जाने के लिए, मसाइल के ऊपर जाने के लिए, हारून साहब, मैं पहला सवाल जो मैं सोचा था बाद में पूछूंगा, लेकिन ये बताएं पाकिस्तान में इतने जबरदस्त हीरे जो हैं अव्वल तो आते नहीं है, बड़ी मुश्किल से आते हैं। हाँ, जो हमारे इतने जबरदस्त स्पेशलिस्ट होते हैं, और अगर आते हैं तो वो कामयाब नहीं होते, या आपकी तरह छोड़ के चले जाते हैं इस्तीफा। ये क्या मसला है? जी शुक्रिया, अहम सवाल है। देखिए, जितनी तेजी से दुनिया बदल रही है उसमें कोई भी मुल्क जो है वो स्पेशलिस्ट इनपुट के बगैर आगे नहीं चल सकता है। हमारा मसला ये है कि एक हमारा जो पब्लिक पॉलिसी की और डिलीवरी की डोमेन है वो एक नेक्सस है जो कि ब्यूरोक्रेसी का, पॉलिटिशियन का और क्रोनी कैपिटलिस्ट का है। उन्होंने उसको कैप्चर किया हुआ है। वो आपको जगह नहीं देते, और ये बड़ा दिलचस्प है। मैंने क्योंकि इसको सिक्के के दूसरी तरफ से भी देखा है। जब मैं वर्ल्ड बैंक के मिशन के साथ इनसे डील करता था, मैंने इसको अंदर बैठ के भी देखा और इंडिपेंडेंट भी। तो आपके सवाल का मुख्तसर जवाब ये है जी कि 3 इश्यूज हैं। ब्यूरोक्रेसी, और एक तो वो नेक्सस अपने वेस्टेड इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए कॉम्पिटेंस को से घबराता है, इनसिक्योर हो जाता है। दूसरा ये है कि हमारा इस वक्त जो वरिंग चीज है, जो संजीदा चीज और भी है, कि जो हमारा एक पेटनेज बेस्ड कैपिटलिस्ट डेवलप हुआ है जो स्टेट के सब्सिडीज पर अवाम के टैक्सों को एक्सट्रैक्ट करके बढ़ता है, उसका इन्फ्लुएंस पब्लिक पॉलिसी में इतना बढ़ गया है। मैं आपको लाइटर टोन में बताऊं कि मैंने एक इदारा सेट किया था 23 साल पहले, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। तब मैं LSE में पढ़ाता था, मुझे कांटेक्ट किया, मैं आया। आई एम प्राउड ऑफ दैट। लेकिन उस वक्त भी जनरल मुशर्रफ की कैबिनेट में जो मैं शक्लें कुछ देखता था जो कि इसी तबके की प्रॉक्सी थी, इंटरेस्टिंगली जब मैं खुद बैठा वहां तब भी मैंने वही शक्लें देखी। एटलीस्ट पाकिस्तान में जो कहता है कंसिस्टेंसी नहीं है, ये कंसिस्टेंसी जरूर है कि किसी तगड़े प्रोफेशनल को नहीं आने देना, आपने अपना वेस्टेड इंटरेस्ट को, पॉलिसी को कंट्रोल करना है। तो आपका ये मुख्तसर जवाब है जी कि एक नेक्सस है, वो काम नहीं कर रहे। वो तब ही टूट सकता है जब लीडरशिप आपके प्रोफेशनल के पीछे विजिबली खड़ी हो, वरना वो जो ही उनको वो लीडरशिप को दाएं करते हैं। सरताज अजीज साहब ने बहुत साल पहले, जब मैं सिक्योरिटीज कमीशन में था, तो मेरे खिलाफ ब्लैक कार्ड लेके एक जुलूस निकला कराची में। तो मैं उनके पास गया कि जी मैं तो रिफॉर्म्स कर रहा हूँ, ये जुलूस निकला। सरताज साहब हंसना शुरू हो गए, इसलिए कि तुम जरूर कोई ठीक काम कर रहे हो। दैट इज द एक्सपीरियंस्ड पब्लिक पॉलिसी लीडरशिप। तो जी 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 प्लीज, जी जी प्लीज, जी प्लीज बोलिए। सॉरी, नहीं, मैंने कहा अफसोस की बात यह है कि हम कर नहीं पाए। और मैं बड़ा स्पेसिफिकली बताता हूं कि खान साहब के साथ क्या हुआ। खान साहब के साथ यह हुआ कि एक तो इस इंटरेस्ट ग्रुप ने उनको बार बार गलत फीड करते रहे, उनके पास काउंटर चेक के अरेंजमेंट नहीं थे। दूसरा ये हुआ जो और भी दिलचस्प है कि ब्यूरोक्रेसी ने खान साहब को कहना शुरू किया, जब मेरे जैसे लोगों ने नेमिंग एंड शेमिंग शुरू की, तो उन्होंने उनको ये कहा कि ये जो बाहर के लोग हैं ये पैसे बहुत लेते हैं और हमने पैसे नहीं देने। और वो मैंने उनको बार बार कहा कि वो जो होता है पाउंड फुलिश पेनी वाइज, अगर कोई आपको अरबों रुपए का कारोबार दे रहा है तो आप प्रोफेशनल्स को पैसे दीजिए। लेकिन वो समहाउ एक सेंटिमेंट के जी आप नेशनल सर्विस करने आ रहे हैं तो फिर आप तनख्वाहें क्यों लेते हैं, उन्होंने उस एलिमेंट के ऊपर बहुत से लोगों को नहीं आने दिया। मैं तो चले सैलरी नहीं लेता था,
میں I had worked for 33 years, بٹ اچھے لوگ آنا چاہتے تھے, بٹ اسلام آباد از این ایکسپینسو سٹی, آپ ان کو کچھ تو کمپنسیٹ کریں نا جی. تو ہم اسپیس نہیں کریٹ کر رہے اور یہ نیکسس کرنے بھی نہیں دے گا unless somebody systematically insulates professionals کو ان کے اثرات سے. منسٹریوں میں کام نہیں ہو سکتا, ہمیں اس کو اس سے باہر نکالنا پڑے گا. یہ میں ہارون صاحب بہت اچھی بات ہے, اس کو تھوڑا سا آگے لے کے چلوں, بیکاز آپ نے اندر سے دیکھا ہے, باہر سے دیکھا ہے, دوسری ٹیبل کے دوسرے 3 زاویوں سے دیکھا ہے, یہ کیسے ٹوٹ سکتا ہے؟ یہ ذرا تھوڑا سا اس کا اور بتائیے گا ڈیٹیل میں, یہ جو انسولیٹ کی بات کر رہے ہیں. جی میں بڑا خوش قسمت تھا جی. پہلے سال ہم نے جو خان صاحب واز ویری کائنڈ, ان کو میں نے کہا کہ پیسہ بھی خطے میں ہے, وزڈم بھی خطے میں ہے, سو وی ٹریولڈ ود ان دا ریجن. اور میری 3 دفعہ مہاتیر محمد صاحب سے ملاقات ہوئی اور میں نے ان سے 1 to 1 پوچھا کہ جی آپ نے یہ کیسے توڑا. انہوں نے مجھے 2 جوابات دیے. ہی از اے ویری تھاٹ فل مین. انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ پاکستان میں مجھے نہیں لگتا کہ آپ ابھی ٹرانسفارمیشنل چینج کے لیے تیار ہیں. ٹرانسفارمیشنل چینج کے لیے انہوں نے کہا بہت سے ایکٹرز کو ایک ٹیبل پہ بٹھانا پڑتا ہے, آپ کے ابھی جو ہے فریگمنٹیشن بہت زیادہ ہے. اور ان کے حساب سے یہ تھا کہ 10-20 سال لگیں گے. میں نے کہا کہ اگر 20 سال لگیں گے تو ابھی کیا کرنا چاہیے. اینڈ وی ہیڈ میں نے نوبل laureate سے بھی بات کی. آئی ایم فارچونیٹ کہ کچھ دوست بھی ہیں. ان کا کہنا یہ تھا کہ آپ جو ہیں ایک دو ٹرانزیکشنز کریں جو ڈیمونسٹریٹ کریں کہ پروفیشنلی کام ہو سکتا ہے. مثلا مہاتیر صاحب نے ایک سورن ویلتھ فنڈ بنایا تھا ریل اسٹیٹ کا, پیٹروناس کے نام سے. جی بالکل. اس نے ڈیمونسٹریٹ کیا کہ اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائز کو ڈیل کرنے کا ایک اور طریقہ ہے. اسی طرح میں اس طرح کے سجیشن دیتا تھا کہ دیکھیے آپ مثلا اگر سعودی عرب یہاں پر پروجیکٹ کرنا چاہ رہا ہے ریفائنری کا یا آپ کا آلٹرنیٹ انرجی کا, آپ اس کو منسٹریوں سے نکالیں, کیونکہ ہماری منسٹریاں جو ہیں حیدر صاحب انفارچونیٹلی دے آر آل اباؤٹ اے پروسیس. وہ ڈلیوری کا ان میں کوئی نہ انسینٹیو ہے, نہ اکاؤنٹیبلٹی ہے, نہ ان کو آتا ہے. سو جب تک آپ نکال کے ان کو ڈی ریگولیٹڈ اسپیس نہیں دیتے تب تک وہاں کام نہیں ہو. تو اس کا آپ کا توڑنے کا طریقہ یہ ہے کہ 3-4 جو ترجیحات ہیں, دیکھیں ہم نے کووڈ کو بھی NCOC سے کیا نا. اگر ہم ان کو نکال کے انڈیپینڈنٹلی کچھ پروفیشنلز کو دے دیں, میں آپ کو مثال دیتا ہوں, جیسے پرائیویٹائزیشن کمیشن کبھی بھی وزارت نہیں تھا, ہم نے اس کو وزارت بنا دیا نوکریاں لینے کے لیے, پرکس لینے کے لیے, ختم ہو گئی. اٹس این آکشن ہاؤس. آپ اس کو وزارت سے توڑیں اور اس کا ایک انڈیپینڈنٹ بورڈ بنا دیں, ان کو ٹارگٹ دیں, تم نے یہ 20 چیزیں بیچنی ہیں, اور یہ اب اس ادارے نے پچھلے 7.5 سال میں ایک سروسز انٹرنیشنل ہوٹل بیچا ہے. I'm sure کہ you and I can sell more things. جی منسٹری. تو اگر اس کو میں یہ 3-4 ترجیحات سب نہیں ہو سکتی, ہم ان کو انڈیپینڈنٹ کر دیں, آرمز لینتھ دے دیں. ابھی تو وزیر اعظم جی جنرل مینیجر ریلوے سے لے کے PCB کے چیئرمین تک سب کچھ وزیر اعظم کرتا ہے. Now the question is that I have never seen in the world کہ ایسے سرکار چلتی ہے نا. خان صاحب کو بھی بیوروکریٹس نے انفارچونیٹلی اسی چیز میں کیپچر کر دیا کہ سب کچھ سینٹرلائزڈ ہوگا. ہمیں کچھ اداروں کو we need to let go to professionals, ان کو دیں. اگر وہ پرفارم نہ کریں you should be very strict, لیکن ان کو آؤٹ کم مانگیں, ان کو یہ نہ کریں مائکرو مینج. یہ میری بات. ہارون صاحب بڑی زبردست بات ہے, بڑے سوال آپ سے پوچھنے ہیں. ایک اسی پہ بس پھر آگے چلتے ہیں. ایک آپ لوگوں نے ایک ادارہ بنانے کی کوشش کی تھی, سرمایہ پاکستان, جہاں پر ارادہ تھا کہ سارے یہ اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائز کو لے کے آئیں گے, ان میں جو چلنے والے ہیں ان کو ٹھیک کر کے چلائیں گے, جو ان کو بیچنے والے ہیں اور پرائیویٹ سیکٹر ان کو دیں گے, جو بالکل بالکل تباہ برباد ہے, کچھ نہیں ہو سکتا, ان کی فائر سیل کر کے یا بند کر کے. وہ کیوں نہیں چلا؟ جی دیکھیے یہ ادارہ PTI کے مینیفیسٹو کے اندر بھی تھا, ڈسکس بھی ہوا تھا, اسد عمر اس کی اونرشپ بھی لیتے تھے. ہاں جب میں اور اسد گئے وہاں پر ملیشیا, ہم نے ان کا سسٹم بھی دیکھا, اس میں بھی ہمیں جو فیڈ بیک ملا اور میں نے دیا بھی, اور مہاتیر صاحب نے مجھے خود بھی کہا, انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ غلطی نہ کرنا کہ اس ادارے میں بیوروکریٹ نہیں لگانا, کیونکہ جو لوگ اپنے ہی جہاں ان کے انٹرسٹ ہیں وہ نہیں کر پائیں گے. اینڈ میں نے بھی یہ غلطی کی تھی, تم اس کو ٹوٹلی انڈیپینڈنٹ کر دو.
اچھا اسد کا یہ تھا کہ ان کا ایک تو انٹرنیشنل جو تھا ایکسپوجر اور تجربہ اس کام کو کرنے کا پبلک پالیسی کا ریلیٹیولی کم تھا. ہاں بہت لمیٹڈ تھا ہی نہیں بالکل. جی ان کو سمجھ پوری تھی. I must say کہ he understood the concept very well. لیکن بائی دا ٹائم اس پہ وہ سوچتے رہے اتنا دیر ہو گیا کہ ان کی تو پھر اپنی وزارت چلی گئی. وزارت چلی گئی تو جو پھر آئے شیخ صاحب وہ بالکل اس پہ بلیو نہیں کرتے تھے, اور انہوں نے آتے ہی فنڈ پروگرام سائن کیا, اور انہوں نے ان کو پرائیویٹائزیشن کا شوق تھا. تو انہوں نے کہا جی کہ ہم انفیکٹ دا ورڈ مجھے ابھی بھی یاد ہے, میں کیونکہ تب تھا تو کیبنٹ میں مجھے شاید کہنا چاہیے نا, انہوں نے کہا جب یہ بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ یہ واٹ از دس کریپ. آپ اس کو, تو پھر ہوتا یہ ہے کہ جب ہم اپنا پالیسی کو کنسسٹنٹ نہیں رکھ پاتے, پرسنالٹیز آ کے بدل دیتی ہیں, تو پھر انویسٹر آپ پہ بالکل اعتبار نہیں کرتا. بالکل ابھی بھی آئی ایم ایف میں یہی ہو رہا ہے. وہ آئی ایم ایف والے یہ کہتے ہیں, میں ابھی پچھلے ہفتے وہاں سے آیا ہوں, وہ یہ کہتے ہیں کہ بات ہے کہ ہمیں بتائیں کہ کل کو حکومت بدل جائے گی تو آیا جو آپ کی ہماری کمٹمنٹس ہیں آپ آگے لے کے چلیں گے کیا پھر سے بدل. ٹھیک ہے, تو چلے پھر اس پہ آ جاتے ہیں. بہت شکریہ, بڑی مہربانی. ایک آخر میں سوال پوچھوں گا کہ عمران کو اب سمجھ آ گئی, عقل آ گئی ہے کہ یہ غلطیاں نہ کرے, ابھی جو امید ہے انشاءاللہ آئے گا. چلے آگے چلتے. ہارون صاحب, یہ جو مہنگائی اور یہ قرضے کی جو دلدل ہے, ابھی میں پڑھ رہا تھا رپورٹ کہ جی پاکستان کا اس وقت جو ہے 60 سال میں تقریباً سب سے زیادہ افراط زر 36%, 40 لاکھ لوگ جو ہیں وہ اس کے پاورٹی کی, غربت کی لکیر سے نیچے جا چکے. آفیشلی ہے, میرا خیال ہے ان آفیشلی ڈبل ہوگا کم از کم. فوڈ انفلیشن 48% ہے, سری لنکا سے زیادہ ہمارے مہنگائی ہوگی. تو یہ مہنگائی اور یہ قرضے کی دلدل سے ہم نکل سکیں گے؟ جی دیکھیں, 2-3 اب آپ دیکھیں نا جو آپ بات کر رہے ہیں, اصل چیلنج تو لوگوں کا یہ ہے نا جی کہ لوگ جو ہیں, مہنگائی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی آمدنی آدھی سے کم ہو گئی. بالکل صحیح, آپ کی آمدنی تو وہی ہے, خرچے بڑھ گئے. اچھا دوسرا یہ ہے کہ شرح سود ہم نے 21% کر دی. اب اگر 21% ہے تو بینک اپنا مارجن رکھ کے جب قرضہ دیتا ہے تو 27% کے اوپر کون سا بزنس آگے چلے گا نا. اب تیسرا یہ ہے کہ جو ڈیٹ لیتے ہیں, ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو تو 78% ہے, جو آج کل کے حالات میں کوئی بہت زیادہ نہیں ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ اگر وہ سارا ڈیٹ آپ کی تنخواہیں, پینشنیں, بجلی کے بل, پرکس میں جا رہا ہے تو پھر تو اکانومی کے اندر تو انویسٹمنٹ نہیں ہو رہی. سو ہماری انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی ریشو 15% ہے. ہمارے کمپیٹیٹرز جو ہیں, کمبوڈیا ہے, جو ایمرجنگ مارکیٹس ہیں ایشیا کی, بنگلہ دیش ہے, وہاں 30% ہے. اب ہم نے اگر 25 لاکھ ینگ بچے اور بچیاں ہر سال جاب کی مارکیٹ میں آ رہے ہیں, اس کے لیے ہمیں 7% گروتھ چاہیے, 30% انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی ریشو چاہیے. اور اگر ہم نہیں کرتے ہیں یہ, تو اس کے اندر سے ہم 1 لاکھ کو بھی روزگار فراہم نہیں کر سکتے. غربت کی سطح تو بڑھنی ہے. اب یہ جو فالٹ لائنز آپ ذکر کر رہے ہیں, اب مجھے وری یہ ہے کہ جو ابھی ہماری رولنگ ایلیٹ ہے یا جو ہمارے پاور بروکرز ہیں, وہ ابھی بھی ایک اولڈ سکول ٹائم میں پھنس کے رہ گئے ہیں. ان کا خیال ہے وی آر ٹو بگ ٹو فیل, وی آر جیو اسٹریٹجیکلی ایکسٹریملی امپورٹنٹ, کوئی آئے گا ہمیں بیل آؤٹ کر دے گا, کوئی بات نہیں تو کوئی اور دوست ملک پیسہ دے دے گا. دیکھیے دنیا آپ سے ایک اب اکنامک پروپوزیشن مانگ رہی ہے, نہ کہ آپ کی ایک ویلیو ایز اے اسٹریٹجک پارٹنر مانگ رہی ہے. تو آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ ہماری معیشت تب تک نہیں بڑھ سکتی جب تک اس کا ڈھانچہ نہ بدلا جائے, کیونکہ اس ڈھانچے میں نہ تو وہ ڈالر کما پا رہے ہیں, نہ وہ ٹیکس ریونیو دے پا رہے ہیں, نہ ہی وہ تنخواہیں دے پا رہے ہیں. سو اس صورتحال کے اندر جب قرض لے کے تنخواہیں دی جائیں تو وہ سسٹینیبل نہیں ہے. تو یہ تو پھر بات آ گئی اہلیت کی اور قابلیت کی, کہ اول پہلے آپ یہ بات کی کہ آیا ہمارے جو پاور بروکرز ہیں, جس کے اندر ہر پاور بروکرز پورا اسپیکٹرم ہے, وردی, باوردی اور بغیر وردی کے, ان کو کیا سمجھ ہے کہ پاکستان کے مسئلے کے حل کیا ہے؟ پہلے تو یہ مسئلہ تو سب کو پتا ہے بیکاز سب کو نظر آ رہا ہے. دوسرا آپ فرما رہے ہیں کہ کیا ان پاور بروکرز کے اندر وہ اہلیت یا قابلیت ہے یا نہیں ہے, اور آپ کی بات سے مجھے لگ رہا ہے کہ
ना उनके पास हल है और ना उनको हल को इम्प्लीमेंट करने की अहलियत या काबिलियत। ये मैं सही समझा हूं? जी मैं बड़ा सादा जवाब देता हूं। देखिए, हाँ, एक इसमें हल तीन चीजें हैं। एक है जी माइंड सेट। हम्म, माइंड सेट बदला नहीं है, ठीक है जी। हम्म। देखिए ना, माइंड सेट बदलता है तो तौर माइंड सेट तरीके। वही है कि जी हम सिक्योरिटी स्टेट है, हमारी जियो जी स्ट्रेटेजिक बड़ी इंपॉर्टेंस है, जी हमारी जगह बड़ी जबरदस्त है, लोग आएंगे जी हमें पैसा दे देंगे जिस तरह पहले देते थे। जी, वो एक तो वो नहीं अभी बदला, ठीक है जी। हम्म। दूसरी जो चीज आपने हाईलाइट की है, देखिए मैं आपको एक सादा सी बात करता हूँ। आप दुनिया में कनाडा को भी देखते हैं, बाकी ममालिक को देखिए, अभी तक हमारी इलीट को इकोनॉमिस्ट का, बैंकर का और अकाउंटेंट का फर्क नहीं पता। एंड आई थिंक आई स्टॉप देयर। सो तौबा तौबा। तो जब जो चीज जिसने करनी है उसको करने दें। और इस वक्त जो मेरा डर हुई है कि जैसे अमेरिका के अंदर जब सब प्राइम लेंडिंग का क्राइसिस हुआ, तो जो बड़े इदारे थे, कहा गया दे आर टू बिग टू फेल। तो अल्लाह। हमारे बड़े पेटनेज वाले बिजनेसमैन हैं, उन्होंने, मैं आपको बताता हूं, जब 10 लोग कुछ दिन पहले जब वो खबर आई थी कि वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को मिलने गए, तो उनमें से किसी ने मेरे से राब्ता किया कि आप भी चले। मैंने कहा जी मैं एक तो ग्रुप में नहीं जाता, बट मुझे ये बताओ कि तुम सोल्यूशन लेके जा रहे हो कि मांगने जा रहे हो। अगर तो मांगने जा रहे हो कि जी मुझे वही सब्सिडी दो, पेटनेज दो, ये दो, तो तुम्हें शर्म आनी चाहिए। दूसरा ये है कि $3 अरब पाकिस्तान को चाहिए, जितने तुम्हारे पास पैसे हैं अगर तुम 10 लोग इकट्ठे करो तो तुम डिपॉजिट क्यों नहीं रख देते। देखिए ना, तो ये फर्क है। मेरे हिसाब से हमारे लोगों को अब समझना चाहिए कि प्रोफेशनल क्या होता है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का काम अकाउंटेंट का है, पब्लिक पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसी, डेवलपमेंट इकोनॉमिस्ट का काम है, मैक्रो इकोनॉमिस्ट का काम है, और बैंकर का काम ये है कि वो बैंकिंग प्रोडक्ट्स लाए और आपको बाहर से क्लाइंट्स ला के दे, बजाय इसके कि हर एक को आप इकोनॉमिस्ट के तौर पे एक सोल्यूशन के तौर पे रख दें। यहां हम फंस के रह गए। तो ये जो हम एक्सपेरिमेंट्स करते रहे, हम एक इकोनॉमिस्ट लाए, पहले पीटीआई में एक इकोनॉमिस्ट, नॉन इकोनॉमिस्ट आया असद उमर, उसको हमने पकड़ा दी इकोनॉमी, ठीक है, वो बिल्कुल और बड़ी उसको जो कहते हैं ना, ही वाज फायर्ड विदाउट एनी ग्रेस एंड डिग्निटी। फिर हम एक इकोनॉमिस्ट लाए, उसको हमने विदाउट एनी डिग्निटी फायर किया, उसको भी फारिग कर दिया। फिर हम एक बैंकर को लेके आए, और अब बैंकर जो है वो राज कर रहे हैं उनकी इकोनॉमिक पॉलिसी के ऊपर। और अब जो है दूसरी तरफ है अकाउंटेंट है, जो कि डबल बुक कीपिंग का मास्टर था, जो अपने क्लाइंट को सिर्फ कहता था कि तुमने टैक्स कैसे चोरी करनी है, वो बना हुआ है इकोनॉमिक जार। तो पाकिस्तान के अंदर एक तो ये कंफ्यूजन है कि जी अहलियत क्या है। और हारून साहब ये मुझे बताइए, ये जो एलीट कैप्चर जिसकी आपने बात की है, जो कि 3 बहुत बड़े ग्रोह, और वो वाला ग्रोह जो सबसे ताकतवर है, जो खुद अब कारोबारी बन गया है, तो वो उन कारोबारियों के साथ मिलके अपना मफाद बचाता है, उनके साथ करप्ट सियासतदान मिल गए हैं, जो भी कारोबारी हैं वो भी अपना मफाद। तो ये जो ग्रोह है, अगर ये रहा, कायम रहा, बाद में भी रहा, इमरान के आने के बाद भी रहा, दो तो रहेंगे ना, वो जो सबसे बड़ा पावर ब्रोकर है वो भी रहेगा, मौजूद है, और ये बड़े बड़े कारोबारी है, तो ये कैसे चलने देंगे? यही ब्यूरोक्रेसी होगी। इसका हल क्या है? जी मैं आपको मिसाल देता हूं। देखिए, जब मैं रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर, या कतर ने कहा कि हम एयरपोर्ट्स पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो मैंने जब उनको टेबल पे रखा कि जी देखें, रिन्यूएबल एनर्जी हमारी जरूरत भी है, और यहां हम इन्वेस्टर आ रहा है, वो कहता है 2 साल में लगा देंगे। मुझे बड़ी अच्छी तरह पता था कि जो जो चेहरे बोल रहे थे कि उनके पीछे कौन बोल रहा है। जो हमारा ये एक आईपीपी का है एक ग्रो, वो उसको गवर्नमेंट की गारंटी के ऊपर डॉलर बेस 17 से 20% रिटर्न मिलता है। अब जिसको एक गारंटीड मुफ्त का, और वो चाहे बिजली बेचे ना बेचे, अच्छा, अब जो उसको मिल रहा है, उन्होंने, आप यकीन माने, ब्यूरोक्रेसी के साथ वो टैरिफ की मुझे पॉलिसी नहीं बनने दी जो कि इन्वेस्टर मांग रहा था। अब यहां पर लीडरशिप आती है कि खान साहब को और टीम को स्टैंड लेके उनको टेक ऑन करना चाहिए था ना। तो क्यों नहीं किया? जी ये मैं बता रहा हूं। आई थिंक एक तो एक्सपोजर नहीं था, दूसरा अपनी रिलायंस, क्योंकि हमारा पार्टी की फंडिंग भी बहुत से वही सोर्सों से आती है, तो उनका इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है। मैं जो अर्ज करना चाह रहा हूं, ओहो, ये इस पार्टी पे नहीं है, ये हर पार्टी के अंदर है, क्योंकि वो बड़े स्मार्ट है। दे हैव टू कीप एवरीबॉडी हैप्पी।
سب کو خوش رکھتے ہیں. اس میں میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ٹرانسفارمیشنل شفٹ تو نہیں ہو پائے گی، لیکن یہ ضرور ہے کہ ہم ایک آدھ چیز کو، اب جیسے میں نے کہا کہ ایئرپورٹس کو وہ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں قطاری، انہوں نے کہا جی سیکورٹی رسک ہے. میں نے کہا کہ جی آپ کو پتا ہے کہ ہیتھرو ایئرپورٹ کا 26% قطر کے پاس ہے. تو آپ ایویڈنس سے ٹیکل اپ ٹو اے لمٹ کر سکتے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ ایک دو ہمیں چیزیں جو ترجیحات ہیں ان کو ان گروہوں سے نکال کے اگر پولیٹیکل لیڈرشپ کھڑی ہو تو اس کو کرنا اتنا مشکل نہیں ہے. ہاں، ہر چیز کو توڑنا ان ون گو ود اے کولیشن ٹائپ گورنمنٹ، وہ مجھے سمجھ آتا ہے کہ ان پولیٹیکل اکانومی وہ کیوں نہیں کر پاتے. تو ہم صاحب اب تھوڑا سا فارورڈ لکنگ آئے. ہم نے دیکھ لیا کہ پچھلے 30-35 سال کا جو گن تھا اس کا حل نان اکنامک سولوشن تھے. پیسہ آ گیا، وار آن ٹیرر ہوئی، پیسہ آ گیا، فلانا. اکنامک سولوشن نہیں تھے، معاشی اس کے حل ہم نے نہیں پیش کیے. اب مجھے بتائیں، آپ آگے دیکھ رہے ہیں، لیٹ سے 6 مہینے بعد 5 مہینے بعد عمران کی حکومت آتی ہے، امید ہے آپ واپس آ جائیں گے، میری تو بہت دعا ہوگی کہ آپ واپس آئیں. تو کیا عمران کے پاس کیا پہلی 3-4 ترجیحات ہونی چاہیے جو آپ کہہ رہے ہیں نا، سارا ایک ہی لقمے میں پورا ہاتھی نہ کھائیں، ایک ایک لقمہ لے کے کھائیں، کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں جی، خان صاحب کا which is a good thing, he is a dreamer, he dreams big. جب ایک بڑا ڈریمر ہے what he doesn't realize is کہ ڈریم کو فلفل کرنے کی صلاحیت نیچے نہیں ہے نا. جیسے جب میں ان کے ساتھ ملکوں میں گیا، میسج بہت اچھا گیا کہ جناب we are open for business, but everybody cautioned us کہ you are not ready for business. اچھا، اوپن ہے لیکن تیار نہیں ہے، کھلا دکان کھول دی ہے لیکن دکان میں تیاری نہیں ہے، یہ چلانی نہیں آتی، چلانی نہیں آتی دکان. تو میں نے جب ان کو کہا جہاز میں کہ ہمارے پاس ایبزارپشن کیپیسٹی نہیں ہے نا، تو ہم نہیں لے پائیں گے. اچھا، یہ سمجھے نہیں. اب میری رائے یہ ہے جی، فارورڈ لکنگ جو بھی حکومت آئے، خان صاحب کی آئے، اچھی آئے، ٹرانسپیرنسی سے آئے، ایک تو یہ ہے کہ آپ کو بہت زیادہ فرنٹ نہیں کھولنے چاہیے کہ جی ہم ٹورزم بھی کر دیں گے، گھر بھی چلا دیں گے، پاکستان کو بھی کھڑا کر دیں گے، ڈائسپورا بھی لے آئیں گے. آپ دیکھیں ہماری 4 فالٹ لائنز ہیں جو ہمیں ہر چیز پہ فلٹر لگا. ہمارے پاس ڈالر نہیں ہے، ہمارے پاس ینگ لوگوں کو نوکریاں فراہم کرنی ہے، ہماری ایکسپورٹ کمپیٹیٹو نہیں ہے، ہمارا پاور سیکٹر فالٹی ہے. بہت زیادہ 4 چیزیں کیا کرنا چاہیے. اب یہ 4 کو آپ رکھ لیں، اب ان چاروں کے لیے آپ کے پاس سولوشن اویلیبل ہے. اب آپ تگڑے بندوں کو دیں، خود آف ہینڈ ہو جائیں اور ان سے کہیں کہ جی آپ کو ہم سپینڈنگ ریویو کریں گے 2 سال کے بعد کہ تم ڈیلیور کر رہے ہو یا نہیں کر رہے ہو نا. کیا اچھا، اب اس کے مثلاً پاور سیکٹر ہے، اگر آپ این سی او سی میں کووڈ کر سکتے ہیں تو پاور سیکٹر کا این سی او سی کیوں نہیں بن سکتا جی؟ سارے سٹیک ہولڈرز کو بٹھائیں، ان سے کہیں کہ آپ یہ پاور سیکٹر کا حل دیں اور پاکستان کو بچائیں. اچھا، سملرلی ایکسپورٹ کمپیٹیٹیونیس کے اوپر اٹ از ویری اسٹریٹ فارورڈ کہ جو نالج بیسڈ پروڈکٹس ہیں اس میں مارجنز آر ہیوج. جو پیٹرنیج بیس پرانی انڈسٹری ہے وہ تو پوری دنیا میں ویسی غائب ہو رہی ہے، تو آپ کو شفٹ کرنا ہے. جی ہمیں اس کو، سنگاپور نے 1978 میں اپنا جو سکلز کا ماڈل تھا اس کو ایفیشنسی بیس سے نالج بیس میں شفٹ کیا. اب وہ $300 ارب کی نالج پروڈکٹ ایکسپورٹ کرتا ہے. سو ہمیں اگر یہ شفٹ کرنا ہے تو ہمیں ایک ایسا بندہ چاہیے ہماری کامرس منسٹری میں جس کو اس کا ایک تجربہ ہو. اور وہ دیکھیں، منسٹر کو سب کچھ نہیں آنا چاہیے، منسٹر از اے مینیجر. منسٹر میں یہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ وہ بیسٹ پاسبل سکل کو ٹیم میں لا سکتا ہے نا. سو ایک تو ہمیں ڈراسٹکلی جو ہمارے ڈرین ہیں جو پیٹرنیج پر انڈسٹری پل رہی ہے، 1-2 کو ہمیں لیٹ them die. I'll be very candid. اور یہ پوری دنیا میں ہے، یا ڈسرپشن سے مرتی ہے یا پالیسی سے مرتی. آپ کو پالیسی شفٹ کرنی پڑے گی، اب چوائس نہیں ہے. تیسرا یہ ہے کہ یہ جو ہم قرضے کی ایک عادت میں پڑے ہوئے ہیں، سب سے آسان کام ہے کہ ورلڈ بینک کے پاس جائیں، ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے پاس جائیں، سٹی بینک کے پاس جائیں گے جی قرضہ دے دو ہمیں، رائٹ. اس کو قرض کو انویسٹمنٹ میں کنورٹ کرنے کے لیے ہمیں محنت کرنی پڑے گی، پراپرٹی رائٹس بنانے پڑیں گے، ڈسپیوٹ ریزولوشن لانا پڑے گا اور پالیسی بنانی پڑے گی اور کنسسٹنسی دکھانی پڑے گی. یہ ایک دن میں نہیں ہوگا لیکن سمت ہم کر سکتے ہیں نا. 1-2 ڈیلز اب میں آپ کو سمنگ میں بتاتا ہوں کہ اگر میں نے تو 1.25 سال میں چھوڑ دیا جی اسی وجہ سے.
کیونکہ جب میں نے دیکھا کہ کیپچر کر لیا اسپیس لوگوں نے اور مجھے اسپیس نہیں مل رہی. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ خان صاحب کی اگر اس وقت ہمارے پاس 21 ارب ڈالر کی کمٹمنٹ سعودی عرب کی تھی, 12 ارب ڈالر کی قطر کی تھی, انویسٹمنٹ کی ایف ڈی آئی کی, اور یہ کوئی پلیج نہیں تھی, انویسٹمنٹ تھی. ٹھیک ہے جی, ہم نے نہیں, میں نے ان کو باقاعدہ پروجیکٹس میں ڈیوائڈ کر دیا, کہاں کتنا لگے گا, کہاں کتنا لگے گا, کتنے سال. ہارون صاحب یہ آئل ریفائنری جو 10 بلین کی تھی اس میں شامل تھی؟ جی, یہ بھی اس میں شامل تھی. اس میں ٹائم لگتا ہے 10-15 سال. ٹھیک ہے نا. تو میں نے خان صاحب سے یہ کہا اور ٹیم سے کہ دیکھیے ہم ود ان آپ کے ٹینر میں آئی گارنٹی کہ ہم 5 سے 7 ارب ڈالر لا سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور یہ جو ہے نا جی, جو ساورن ویلتھ فنڈ ہوتے ہیں, انویسٹمنٹ ان کے تھرو آتی ہے, تو وہ چلتی کمپنیوں میں انویسٹ کرتے ہیں, کوئی نئے پروجیکٹ نہیں لگاتے. بالکل بالکل. تو جب میں نے ان کو یہ سمجھایا تو سمجھ تو آ گئی, لیکن جو ہمارا اگین وہی بیوروکریٹک کیپچر ہے اور ان کی جو پارٹنرشپ تھی ہمارے کچھ سینئر کالیگز کے ساتھ جو کہ ریپرزینٹ کر رہے تھے پرانی انڈسٹری کو, ایک تو وہ گھبرا گئے کہ یار یہ تو واقعی آ جائے گی. سر میرا خیال ہے خان صاحب کی سب سے بڑی غلطی تھی داؤد کو بنانا منسٹر آف کامرس کا. وہی آدمی مشرف کے ساتھ تھا, وہی آدمی ادھر تھا, اس کا بیٹے نے کمپنی بنائی ہوئی تھی بادشاہ ڈیم کی پروکیورمنٹ کی. جی, میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جب آپ کا ایک کانفلکٹ آف انٹرسٹ وہاں پاورفل جگہ بیٹھ جاتا ہے نا, تو پھر آگے نہیں آپ چل پا رہے. چین کو آنے سے بھی آپ روک رہے تھے, اگر آپ کو یاد ہو شروع میں انٹرویو دیا, کیونکہ چین اگر آتا ہے تو پھر ان کی جو ہے بادشاہت تو ختم ہو جاتی ہے. وہ اور انہی نے سب سے, ان صاحب نے سب سے زیادہ سی پیک صاحب کو یہ چاہیے تھا, اور انہوں نے بڑی کوشش کر کے ہمارے بورڈ آف انویسٹمنٹ کے اوپر بھی ایک لیئر کریٹ کی کہ میرے تھرو جائے گا, بیکاز یہ انسیکیورٹی آ جاتی ہے. دوسری چیز اس کے اندر یہ ہے جی کہ پاکستان کے اندر اگر یہ انویسٹمنٹ آ جاتی ہے صاحب, آج پی ٹی آئی کی حکومت کی میں بارگیننگ پوزیشن بھی فرق ہوتی, آئی ایم ایف سے بھی فرق ہوتی, اور شاید یہ حکومت کو چینج بھی نہ کیا جاتا کیونکہ آپ کے پاس انف سپیس ہوتا ٹو مینوور. لیکن جب آپ کمزور فوٹنگ پہ آ جاتے ہیں تو پھر آپ کی بارگیننگ پاور گر جاتی ہے نا. تو دیٹ از ویئر اب فیوچر میں یہ ہے جی, میں لوگوں سے, انٹرنیشنل لوگوں سے میرا زیادہ تعلق ہے, میں ایڈوائزری بھی کرتا ہوں, چین کو بھی کرتا ہوں, سعودی عرب کو بھی کرتا ہوں, ابھی امریکہ سے جو بات کر رہا ہوں. دیکھیے, لوگ اس وقت کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس do you have a solid game plan for future or is it only populist slogans. دوسرا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اپنی شیڈو کیبنٹ دکھائیں. خان صاحب کو دکھانی چاہیے, بہت ضروری ہے, شیڈو کیبنٹ دکھاؤ بھائی, کون ہے تمہاری ٹیم. فارن پالیسی لیڈ ہے, یہ فائنانس لیڈ ہے, اور یہ ایسے لوگ ہیں جو گلوبل آپ کا کانفیڈنس انسپائر کرتے ہیں نا. اور خدا کے لیے عامر کیانی کو نہ دکھانا. اس نے مجھے 2017 میں کہا کہ عامر کیانی ہے, میں نے کہا وہ ہے کون, میں نے تو بندے کا نام بھی نہیں سنا. دیکھیں جی, آئی تھنک ہیونگ اے پولیٹیکل ورکر ایک چیز, کچھ چیزوں پہ آپ کمپرومائز نہیں کر سکتے. دنیا آپ سے کنسسٹنسی مانگتی ہے, پاپولزم نہیں مانگتی ہے. تو وہ جو بھی کر پائے گا آئی تھنک اس کو انویسٹر بھی ویلکم کریں گے, دنیا بھی ویلکم کرے گی. اور یہ اگر لیسنز ہمارے لیڈر سیکھ لیں, لیکن ابھی تک تو اسی اولڈ سکول پیٹرنیج بیس سسٹم نے پولیٹیکل پارٹیز کو کافی حد تک کیپچر کیا. سر یہ عمران کی سے جو توقعات ہیں لوگوں کو, اس کو ٹیمپر کرنا چاہیے. آپ کی باتوں سے یہ بالکل پتہ چل گیا ہے کہ اگر عمران صاحب کی اپنی سوچ میں تبدیلی نہ آئی, اور وہ یہ جو پیٹرنیج بیس سسٹم ہے, جن کے بڑے بڑے ستون ان کی پارٹی کو بھی فنڈ کرتے ہیں, دیتے ہیں, ان سے یہ اپنے آپ کو چھٹکارا نہ دے اور ان کے پریشر سے نہیں ہو, اور یہ جو بیوروکریسی ہے پاکستان کی, اس سے علیحدہ کر کے انہوں نے یہ معاشرتی جو ٹرانسفارمیشن یا ریولوشن اگر نہیں لائے تو یہ پھر وہ اسی طرح مور آف دا سیم ہی چلے گا. Am I right? جی, پھر یہ بدل دیکھیں, ہمارا جیسے میں عرض کر رہا ہوں, ہمارے معیشت کا ڈھانچہ سسٹینیبل نہیں ہے. اچھا, جب اب ڈھانچے کو جب تبدیل کرتے ہیں تو توڑ پھوڑ ہوتی ہے. اس توڑ پھوڑ کو کرنے کے لیے آئی اگری کہ آپ ایک گو میں نہ کریں, بالکل, لیکن آپ 2-3 چیزوں کے اوپر تو سٹینڈ لینا جی, کہ ہم نے یہ 3 چیزیں کرنی ہے, ملک کے لیے چاہیے, بالکل چاہیے. اور آپ نے بالکل آپ کر پائیں اور کمپیٹنٹ لوگوں کو اس کی ذمہ داری دے دیں. دیکھیں نا, میرا سوال کیا تھا بیوروکریسی سے, میں ان سے کہتا تھا کہ تم روزانہ مجھے جو ایک چٹیاں بھیجتے ہو,
کہ اس افسر کو لگا دو, یہ باہر کے دورے پہ کیوں چلا گیا ہے, یہ گاڑی کیوں خرید لی ہے, اس پی اے کو ٹرانسفر کر دو. میرے سے تم یہ بات کرو کہ جی تم نے وعدہ کیا تھا کہ تم $5 ارب 3 سال میں لاؤ گے, ویئر آر یو نو سب وہ کرنا چاہتے نہیں ہیں. وہ آپ کو پیٹی بزنس کے اندر انوالو رکھتے ہیں تاکہ ڈیلیوری نہ ہو. سر آپ سوچیں ہارون جی بھائی, آپ کا اتنا زبردست ادارہ بورڈ آف انویسٹمنٹ, پاکستان سے باہر سے آپ نے پیسہ لے کے آنا ہے. آپ کے چھوڑنے کے بعد جو آپ کے بعد ایک صاحب آئے وہ بینکر تھے, ٹھیک ہے, اب وہ ماشاءاللہ عسکری بینک میں ہیں. ان کے بعد جو صاحب آئے وہ میرے دوست کی کمپنی میں کلارک تھا, کلارک, اس کا ڈیٹا بیس کا کلارک تھا, لسٹیں بناتا تھا ایونٹ مینجمنٹ کی. اس کی پارٹنرشپ ہو گئی ایک جرنیل کی بیٹی کے ساتھ, جس نے فون کرتا تھا بزنس مین کو کہ اس کمپنی کو پیسے دو. اس کی ایک اتنی بڑی ایونٹ مینجمنٹ کی کمپنی بن گئی, اور یہ داؤد صاحب نے لا کے اس کو اس جگہ پہ بٹھا دیا. وہ 2 لفظ نہ انگریزی کے بول سکتے ہیں نہ اردو کے. دیکھیں صاحب, میں ناموں میں تو نہیں جاتا, لیکن نہیں جانا چاہیے صاحب, اہلیت بندے میں ہوتی ہے یار, بندے میں مشیر. اہلیت میں جاتا ہوں. دیکھیں بات یہ ہے کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ I'm very grateful to God کہ جب میں نے چھوڑا ہے تو مجھے نہ صرف امیر قطر کا خط ہے, مجھے چین سے خط ہے. ان سب نے کہا کہ بات یہ ہے کہ ہم نے جو انویسٹمنٹ تمہارے ساتھ کی تھی, اب ہم زیرو سے دوبارہ نئے بندے سے شروع کرنے میں تیار نہیں ہیں. نہیں, بالکل. وہ میرے بعد ایک اور صاحب بھی بیچ میں آئے تھے, میں جانتا نہیں ہوں, وہ بھی کوئی ریسٹورنٹ چلاتے تھے. لیکن اچھا, سوال یہ ہے کہ ہم نے ایک مومنٹم کو, وہ بھی آئے تھے موصوف, جب ہم کسی کو چینج کرتے ہیں نا جی ایک چیز کو, تو ہمارے کیونکہ ادارے کمزور ہیں, ہیومن بینگ چینج ہونے سے لوگوں میں تاثر یہ جاتا ہے کہ آپ کی کنسسٹنسی نہیں ہے. سر اس کی ذمہ داری جو ہے نا سر عمران صاحب کے اوپر یہ ٹاپ لیڈرشپ پہ آتی ہے 100%. دیکھیے میرے پاس کوئی لوگوں کی کنسٹیچوئنسی نہیں ہے, میرے پیچھے جب تک ویزیبلی میرا لیڈر نہ کھڑا ہو, markets will not take me seriously. بالکل بالکل. جب ہم نے سیکیورٹیز کمیشن بنایا تھا تو پرویز مشرف صاحب پیچھے کھڑے تھے, ہم نے بنا دیا, چلا دیا. اس کے بعد اس کا حشر خراب ہونا شروع ہوا, بیوروکریسی نے کیپچر کر لیا. سوال یہ ہے کہ جب تک آپ کھڑے ہیں پیچھے اور لوگوں کو پتا ہے, لوگ سمارٹ ہیں. دیکھیں ہمارے جو سب سے پہلے, جو میں تو کیونکہ سیکیورٹیز مارکیٹ کا ریگولیٹر رہا ہوں, سب سے پہلے خبر بروکر کو جاتی ہے کیا دنیا میں. بالکل جی بالکل, سب سے پہلے, کیونکہ وہاں پیسے کا کاروبار ہے, اور اس کا راشن پانی ادھر ہے کہ اوپر جا رہا ہے یا نیچے جا رہا ہے. تو یہ ہے جی, I hope we learn and I think we need to start with small steps but solid steps and bring in a few people who inspire confidence of markets and international communities. ہم صاحب آخری سوال, بہت شکریہ, بالکل صحیح. یہ خبر سن رہی ہے بہت بڑے پاور بروکر کے ذریعے سے, 3 جگہ انہوں نے کہا ہے کہ جی ہمارے پاس یہ ریکوڈیک کا پیسہ آ جائے گا 6 مہینے میں کو 50-60 بلین, اور ہمارے پاس جی ایگریکلچر سے بھی ہم نے کوئی معاہدے کیے ہیں, تو ہمارے پاس جی 60-70 بلین ڈالر آ جائے گا اگلے 6-8 مہینے میں. آپ فکر نہ کریں, پاکستان جو ہے وہ سنبھل جائے گا, ہم ٹیکنوکریٹ حکومت لے کے آ رہے ہیں. اس کے مطابق آپ کی کیا رائے؟ دیکھیں جی میری 2 رائے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ پیسہ 60 بلین تو خیر آنے سے رہا, لیکن اگر 6 بلین بھی آ جاتا ہے کتنی دیر چلا لیں گے آپ؟ دیکھیں نا, جب تک مشین ٹھیک نہیں ہوگی تو آپ لیکی بکٹ میں دوبارہ ڈال رہے ہوں گے نا. واہ 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 واہ, کیا بات کی ہے, بالٹی میں چھید ہے اور آپ اوپر سے پانی ڈال رہے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات, میرا نہیں خیال کہ کوئی اس وقت انویسٹر یا دنیا کوئی ٹیکنوکریٹک سیٹ اپ ٹائپ چیز anything out of a democratic system or constitution کو accept کرے گی, including international financial institutions. دیکھیں نا جی, آپ پالیسیز کو توڑ رہے ہیں. ہاں, جو میں عرض کر رہا ہوں کہ within a political government آپ چیزوں کو سینٹرلائز سے ہٹا کے ڈیلیگیٹ کر دیں تو, اور ٹیکنوکریٹس کو دے دیں. دیکھیں نا جی, اداروں کو آپ انڈیپینڈنٹ کر دیجئے 4-5 کو. آپ نے ٹیلی کام سیکٹر کو اوپن کیا, دیکھیے دیٹس پرفارمنگ ویری ویل. بہت زبردست ہو. بینکنگ کو اوپن کیا, وہ بھی چل رہا ہے. آپ کے ہی ملک میں کیونکہ وزارت میں نہیں ہے, موٹر وے بھی چلتی ہے. باقی 3-4 چیزوں کو صرف وزارتیں بنانے کے لیے پلاننگ کمیشن انڈیا نے 2014 میں بند کر دیا تھا, ہم نے اس کو کمیشن سے وزارت بنا دیا. کیا بات. ہمیں ایکچولی ریفارم, میری خان صاحب کو بھی سب کو یہ ریکویسٹ ہے کہ ریفارم نئے ادارے بنانا نہیں ہوتا,
کم اداروں کو ایفیشینٹلی چلانا ہوتا ہے. بہت تو زبردست. بیوروکریسی میں وہ بیوروکریسی کا تو جی فائدہ ہے, وہ نئے بنائی جائیں گے, ریٹائر ہو کے اپنی نوکریاں بنائی جائیں گے. اور وہ ان کو جو فورن پروجیکٹس ملتے ہیں جس کی فنڈنگ آتی ہے اس سے وہ لینڈ کروزر خریدتے ہیں, 200 گاڑیاں اور خریدتے ہیں. میں نے بہت اپنے سامنے ہوتے ہوئے دیکھا ہے ہارون صاحب. جی دیکھیے جب بھی ہم کریں گے, دیکھیں میں نے یو کے میں وائٹ ہال میں 10 سال ایڈوائزر ہوں, 3 پرائم منسٹرز کے ساتھ کام کیا. وہاں تو میرے وزیر کو بھی سرکاری کار نہیں ملتی تھی جی. اچھا مجھے تو کیا ملنی تھی, اچھا وہ آپ کو مانیٹائز کرتے ہیں, آپ کی تنخواہ ہے, آپ سکوٹر لیں یا رولز رائس لیں, وہ آپ کی مرضی. یہ جب سرکار گھر بنانے کے بزنس میں آ جاتا ہے, گاڑیاں دینے کے میں آ جاتا ہے, اٹس باؤنڈ ٹو بی لیڈنگ ٹو کرپشن. تو ہمیں یہ چیزیں سیکھنی چاہیے, اور کچھ چیزیں دنیا کو جب تک دکھائیں گے نہیں کہ ہم کچھ کر سکتے ہیں, ہم پہ کوئی اعتبار نہیں کرے گا. I think our biggest deficit is not the budget or foreign exchange deficit, it is the trust deficit. کریڈیبلٹی اور ٹرسٹ, کیا بات کی ہارون صاحب. اس پہ میں آپ سے اجازت لیتا ہوں. بہت ہی اگر آپ اجازت دیں تو اگلے چند 2-3 نشستیں میں اور کرنا چاہتا ہوں آپ سے, بڑی اسپیسیفک ایریاز کے اوپر فوکس, اگر آپ کے پاس ٹائم. دیکھیں اینی تھنگ فار پاکستان, اینی تھنگ گڈ جی. ہمارا تو پروفیشنل کام ہے کہ انڈیپینڈنٹ بات کرنا. لوگ اگر کوئی اس میں سے کوئی 1% بھی سن لے تو ہمارے لیے بڑی اچھی بات ہے. بہت ایک خوش آئند بات ویسے یہ ہے کہ وہ ایک, میں نے آج اخبار ٹریبیون بھی خبر پڑھ رہا تھا کہ امریکنز کو انہوں نے انڈرٹیکنگ مانگی ہے امریکہ سے, عمران سے, کہ آپ جو یہ اگر کوئی فیصلے ہوں گے آپ ان کو انڈورس کریں گے IMF کے. تو انہوں نے کہا ہاں میں کروں گا. تو وہ جو آپ کی والی بات ہے کہ وہی کہ آگے جو ہے آنے والے ہیں وہ اس کو لے کے چلیں گے کہ نہیں, تو وہ ایک اچھی بات. انفارچونیٹلی ہمارے دونوں فائنانس منسٹر اس پارٹی کے بھی آخری اور یہ بھی وہ پاپولزم کی زد میں آ کے انہوں نے ریفارمز کو سیبوتاج کیا. بڑے بہت ظلم ہوا. ناظرین, آپ نے میرا خیال ہے اتنی کلیرٹی سے مجھے نہیں اب پہلے سنا تھا کہ اصل اگر یہ انسٹیٹیوشن جس کو کہتے ہیں نا امپلیمنٹیشن آرکیٹیکچر, کہ انتظامی ایسا ڈھانچہ ہو جو کہ یہ اس چیز کو ایکسیکیوٹ کر سکے, اور اس کے لیے آپ کو اہلیت چاہیے, قابلیت چاہیے. یہ ہارون صاحب نے سکھایا. ہارون صاحب تھینک یو ویری مچ اگین. آپ سے انشاءاللہ ضرور ملاقات ہوگی. ناظرین, اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, پاکستان کو حفظ و امان میں رکھے, آپ کے اہل و عیال کو, اور پاکستان کو کی جو حقیقی آزادی ہے جس کے اندر سب سے بڑا عنصر یہ ہے کہ وہ ایسا ریفارم آئے جو کہ پاکستان کو صحیح راستے پہ رکھتے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. الہی آمین. السلام علیکم. خدا حافظ.